बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना वज़ीराबाद के साथ मैं हूँ नईम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं वज़ीराबाद में मौजूद हूँ और वज़ीराबाद की जो अजीम शख्सियत शेख खुर्शीद अनवर मरहूम साहब, उनके साहबजादे जनाब कर्नल रिटायर्ड कार अनवर शेख, जो तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उनके साथ मैं मौजूद हूँ। शेख खुर्शीद अनवर साहब के नाज़रीन, आपको पता है वज़ीराबाद के लिए किस कदर मात हैं, जो ताहियात मरकज़ी तंजीम ताजरा के सदर भी रहे हैं। ये तो नाज़रीन दो तीन बातें मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो अगर गिना जाए तो उसके लिए एक हमें खतीर वक़्त की ज़रूरत है, लेकिन जो हम उनकी फलाही और हर तरह की खिदमात हम अकाउंट नहीं कर सकते, इतनी उन्होंने वज़ीराबाद के लिए खिदमत की है। तो आज उनके साहबजादे से मिलते हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड वकार अनवर शेख साहब, उनसे बातें करते हैं। नाज़रीन, मैं अक्सर कहता हूँ कुछ खट्टी और कुछ मीठी, लेकिन ये तो मीठे मीठे हैं और इधर मीठी ही बातें होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम जी। नईम साहब बहुत शुक्रिया। सर, आप सबसे पहले तो टीम अपना वज़ीराबाद की तरफ से हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो भाईजान, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन आज आपके मुंह से पहले तो बुजुर्गों की बातें हमें बताएं कि उनकी वज़ीराबाद के लिए क्या क्या खिदमात थी, तो फिर आगे हम चलते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ऐसी हस्ती का नाम ले दिया है कि मेरे पास उनके लिए अल्फाज नहीं है। शेख खुर्शीद अनवर एक जाना पहचाना नाम। उनकी वफ़ात 2005 में हुई और अब भी लोग उनको, जब भी जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, पहले उनके बारे में सवाल करते हैं, फिर बाकी कोई और बात करते हैं। शेख खुर्शीद अनवर एक बहुत बड़ा नाम। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और उस वक़्त सीखा कि जब आखिरी लम्हात में वो बीमार हुए तो मेरे पास 6 माह रहे पिंडी CMH के अंदर। तो उस वक़्त मुझे करीब से उनको जानने का मौका मिला। वो इसलिए कि मैं तकरीबन मैट्रिक के बाद ही घर से निकल गया था और उसके बाद मुझे अपने वालिद मोहतरम को इतना करीबी इसमें जानने का मुझे मौका नहीं मिला। शेख खुर्शीद अनवर एक ऑलराउंडर थे। वो सियासतदान भी थे, उलमा की महफिल में भी बैठते थे और ताहयात मरकज़ तंजीम ताजरान के सदर रहे। और बात यह है कि मैंने उनसे जो चीज़, पहली चीज़ सीखी, और वो दीन का एक अहम जुज़ होता है कि मामलात ज़िंदगी, इसी के ऊपर आपका दीन जो है वो रिवॉल्व करता है। तो मामलात ज़िंदगी में इससे बेहतर शख्स मैंने दुनिया में कोई नहीं पाया जो कि मेरे वालिदैन मोहतरम थे। ठीक है जी। बाज़ार के जब मसाइल होते थे तो वो बढ़ चढ़ के लोगों की बेलौस खिदमत के लिए, कभी असिस्टेंट कमिश्नर, कभी डिप्टी कमिश्नर, कभी कहीं वो बेलौस लोगों के लिए भागते थे और वो कहते थे कि मुझे इससे राहत और तस्कीन मिलती है। तो इसी तरह जब उलमा के साथ उनका, पाकिस्तान के जो जितने भी उलमा हजरात हैं उनके साथ उनके बहुत करीबी मरासम थे। उनमें से मैं जायदुर राशिदी साहब का अगर जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। वो हर मशवरा उनसे जायदुर राशिदी साहब से करते थे। वो उनका वो कहना चाहिए मेरे वालिद साहब का रोल मॉडल थे। तो उसके बाद ज़ाहिर है वालिद साहब की वफ़ात के बाद मैंने उनके जितने भी दोस्त अहबाब से उनके साथ मैंने रब्ता रखा, और ख़ास तौर पे मौलाना जायदुर राशिदी साहब से। क्योंकि आप तो, मैं कहता हूं कि आपके खून में मुस्लिम लीग की है, तो आपका सबसे वज़ीराबाद में सबसे पुराना घराना जो है ना मुस्लिम लीग की है। जी सर, आप हमें, हमारे नाजरीन को, चलो जो बुजुर्ग हैं वो तो जानते ही हैं आप, ठीक है, मेरा मतलब है कि मैं नौजवान नस्ल को पैगाम आपका देना चाहता हूँ जो है वाबस्तगी के बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। आपने दुरुस्त फरमाया। हमारा जो घराना है शेख खुर्शीद अनवर का, ये मुस्लिम लीगी घराना तस्वर किया जाता है और हमेशा से ऐसे ही रहा है कि जब भी कोई इलेक्शन होते थे, कोई कैंपेन होती थी, तो हमारे घर से कैंपेन का आगाज़ होता था। मैं चूँकि फ़ौज में था, जब भी आता था, कभी छुट्टी आता था, इलेक्शन के दिन होते थे तो घर में महफिलें जमे होती थी। और मुझे याद है अच्छी तरह, उस वक्त हामिद नासिर चट्टा साहब मुस्लिम लीग में थे, मुस्लिम लीग नून में थे,
اور وہ سب سے پہلے جب وزیر آباد کا رخ کرتے تھے تو ہمارے گھر کا رخ کرتے تھے. تو اس میں میرے والد صاحب، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وزیر آباد میں بڑے انہوں نے جلسے بھی ارینج کیے جس میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب وزیر آباد میں تشریف لائے. وہ سب سے پہلے شیخ خورشید انور کے گھر میں، یعنی کہ ہمارے گھر میں تشریف لے کے آتے تھے. تو میرے والد صاحب کی بڑی ایک سیاسی وابستگی تھی، اور انہوں نے آخری دم تک، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اوپر بڑا کڑا وقت بھی آیا، مگر اس کڑے وقت میں بھی انہوں نے بالکل ثابت قدم رہے اور انہوں نے پارٹی کا دامن جو ہے نہیں چھوڑا. تو الحمدللہ ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ان کے جانے کے بعد میں ایک ادنا سا شخص، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پہ چلوں اور مسلم لیگ کا علم ہم بلند کریں. تو الحمدللہ ہم کل بھی مسلم لیگی تھے، آج بھی مسلم لیگی ہیں، اور آئندہ آنے والے کل بھی ہم مسلم لیگی ہی رہیں گے. یہ مجھے وراثت میں ملی ہے. میں تھوڑا سا یہاں پہ ذکر کروں گا اپنے دادا حضور کا، شیخ حبیب اللہ. یہ 1948 کی بات ہے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وزیر آباد تشریف لائے، ریلوے اسٹیشن پہ آئے، تو میرے دادا نے ان کو ریسیو کیا. بلکہ میرے خالو جان تھے، یہ ان کا تعلقات میں فیصل آباد چلے گئے، تو ان کا بھی بڑا کیا نام ہے وابستگی تھی مسلم لیگ کے ساتھ. اور جیسے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہی واز اے اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، اور اس شاگرد ہونے کے ناطے انہوں نے وہاں پہ اسپیچ بھی ڈلیور کی تھی. تو ہمیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ہماری فیملی کو انہوں نے قائد اعظم کو وزیر آباد ریلوے اسٹیشن کے پہ 1948 میں ریسیو کیا. تو یہ ہماری نسبت جو ہے نا جی بڑی گہری ہے مسلم لیگ کے ساتھ، ہمارے خون میں شامل ہے مسلم لیگ. چونکہ آپ کی تربیت ایک آرمی کی ہے، تو آرمی کو تو میں نے تو بچپن سے سنا کہ وہ ان کی سخت ٹریننگ ہوتی ہے. ایک دم کاروبار کی طرف آ جانا، کیا آپ کو مشکل پیش نہیں آئی تھی؟ کدھر آرمی کی زندگی اور کدھر یہ کاروبار کی دو مختلف چیزیں ہیں نا، یعنی کہ ایک میان میں دو تلواریں ہوں، تو وہ ذرا مشکل تھا لگ رہا ہے. آپ نے کیسے مینج کیا یہ؟ نعیم صاحب، آپ نے بات یہ ہے کہ جب میں آرمی کے لیے سلیکٹ ہوا، اس سے پہلے میرے والد صاحب کی کوشش تھی. میرے چھوٹے بھائی جو ہیں ڈاکٹر رضوان انگلینڈ میں ہوتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجن، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کاروبار جوائن کرو. تو میرا شاید کاروبار کی طرف دل نہیں لگتا تھا، اور میں نے کہا جی میں نے پڑھنا ہے آگے، تو یا میں آرمی جوائن کروں گا. آرمی میں چونکہ سلیکٹ ہو گیا تھا تو اس لیے میں نے آرمی جوائن کی. تو آرمی جوائن کی، اور کیا نام ہے 25 26 27 سال کی میری سروس ہوئی. تو میں نے ان دا مین ٹائم میرے والد صاحب مجھے کہتے رہے یار ابھی چھوڑ کے آ جاؤ. میں نے کہا جی ابھی تو کیریئر میرا آپ سمجھے کہ سٹارٹ ہوا ہے. اور بس خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ 2005 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طرح 2008 میں میرے چچا جو میرے والد صاحب سے چھوٹے تھے، سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی کہ میں آرمی کو خیر آباد کہتا. فیملی کا ڈیسیژن تھا. میرے بڑے چچا شیخ محمد یوسف صاحب لاہور ہوتے ہیں، وہ بھی یعنی کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے والد صاحب ہیں، ان کو میں والد صاحب کا درجہ دیتا ہوں. تو انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ جی بیٹا فیملی کو ضرورت ہے. میں نے فیملی کو اس کو آرمی کو خیر آباد کہا اور چھوڑ کے واپس آ گیا. وہ مجھے وہ وقت یاد تھا جب میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ تم کاروبار کو سنبھالو. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ مجھے 27-28 سال کی نوکری کرنے کے بعد دوبارہ واپس بزنس میں ہی آنا پڑا. تو یہ قدرت کے فیصلے ہیں. اللہ پاک نے جہاں میرا اسٹیئرنگ موڑا، میں نے کہا نہیں، فیملی کو میری ضرورت ہے، لہٰذا میں نے پھر آرمی کو خیر آباد کہہ کے، ہاں مجھے ڈیفیکلٹی مشکلات ضرور ہوئیں. نیچرلی ہم آرمی کے لوگ ہم بزنس کی رمزوں کو نہیں سمجھتے. تو ابھی تک میرے اندر جو ہے وہ آرمی میرے خون کے اندر دوڑ رہی ہے. میں اگر کہوں کہ صحیح معنوں میں کہ میں سول میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں تو میں کہوں گا نہیں، کیونکہ ونس ان آرمی فار ایور ان دی آرمی. تو میں میرے اندر میرے خون کے اندر رچی بسی ہے آرمی. تو بہرحال میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میرے دوست یار جو کہ سارے جرنیل ہیں، تو میں نے کہا نہیں جی جہاں قسمت نے فیصلہ کیا ہے. بہرحال الحمدللہ میں نے کیا نام ہے کاروبار کو نہ صرف سنبھالا بلکہ آگے پھیلایا. اور الحمدللہ اس کاروبار کے ساتھ جو یہ انور بردرز کلاتھ مرچنٹ ہے، یہ 1944 کا کاروبار ہے ہمارا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے کہا کہ جی میرے آنے کا وزیر آباد فائدہ بھی ہو. میں نے پھر کارنیشن مارکی کے نام پہ سیالکوٹ روڈ ونجو والی میں ہم نے مارکی بھی اسٹیبلش کی. تو الحمدللہ
میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں یہ کہوں کہ اگر میں آرمی میں نہ ہوتا تو شاید یہ پورا کاروبار اور یہ سارا میں نہ سنبھال سکتا، چونکہ آرمی کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے آپ کو آل راؤنڈر بنا دیتی ہے، اور مینجمنٹ سکھاتی ہے آپ کو آرمی جو ہے، وہ اس مینجمنٹ سکلز کی بدولت میں نے ہر چیز کو کمپیوٹرائز کیا ادھر آ کے، اور الحمدللہ بفضل تعالیٰ آج کل کاروبار آج ہمارا جو ہے الحمدللہ عروج کے اوپر ہے۔ اللہ کا بے حد میں مشکور ہوں، شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا سر، ایک نا روایت ہے کہ تمہیں آٹے دال کا کی ریٹ کا پتا، جی یہ ایک اکثر لیڈروں کو نہیں پتا ہوتا۔ آج آپ سے بھی ہم اسی طرح کا سوال کرتے ہیں، کیا آپ کو اندازہ ہے ہمارے وزیر آباد میں کیا مسائل ہیں، اور اگر جو آپ کے اندازے میں ہیں تو ان کا حل کیسے نکلے گا؟ تو آپ ہمیں وہ مسائل بھی آج ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ آپ کی آنکھیں آرمی کی طرح کھلی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ وزیر آباد میں کیا مسائل ہیں اور ان کا حل بھی سر ہمیں بتائیے۔ چلیں آپ کا نعیم صاحب، میں پھر یہی کہوں گا کہ جب سے میں آیا وزیر آباد میں، سب سے پہلے مجھے یاد ہے اچھی طرح جسٹس افتخار احمد چیمہ صاحب اس وقت ہمارے ایم این اے تھے، اور شوکت منظور صاحب جو تھے وہ ہمارے ایم پی اے تھے، تو میں نے گھر میں اپنے والد محترم کے جتنے احباب تھے، دوست یار تھے، ان کو میں نے گھر میں دعوت دی۔ جسٹس صاحب بھی تشریف لائے اور شوکت منظور چیمہ صاحب بھی تشریف لائے، اور میرا ان کو دعوت دینے کا مقصد یہی تھا کہ کیوں نہ میں اپنی سروسز جو ہیں وزیر آباد کے لیے وقف کروں، کہ بزنس تو چلو ساتھ ساتھ میں کر رہا تھا، مگر میرے آنے کا وزیر آباد کو فائدہ ہونا چاہیے، کہ کیوں نہ ہم کو وزیر آباد کے مسائل کو اجاگر کریں، نہ صرف اجاگر کریں بلکہ ان کا حل بھی کریں۔ وزیر آباد کے مسائل ہیں تو بہت سارے، اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھ سے تھوڑا سا کام لیا۔ میں نے اپنے آپ کو جب والنٹیئر کیا تو جسٹس صاحب نے مجھے 2 شعبے خاص طور پہ دیے، ایک ہیلتھ اور دوسرا ایجوکیشن۔ سر دونوں ہی جو ہے نا ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی تو مجھے انہوں نے کارڈیالوجی ہاسپٹل کا چیئرمین بنایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہاسپٹل کے اندر الو بولتے تھے، کتے بلیاں تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، بلڈنگ کب کی بن چکی تھی۔ میں نے جسٹس صاحب کو یہی کہا، میں نے کہا جی کہ ہماری سیاست کے اندر یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو آگے کیری نہیں کرنا۔ میں نے کہا نہیں، یہ ریت ہم نے توڑنی ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ عملی جمع پہنائیں گے اور یہ کارڈیالوجی ہاسپٹل ہی بنے گا، اور میں نے اس میں والنٹیئر کیا۔ تو الحمدللہ اس کو ہم نے ایک سفر کا آغاز کیا، اور یہاں پہ میں نوید اکرم چیمہ صاحب جو اس وقت چیف سیکرٹری پنجاب تھے، ان کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ انہوں نے بہت ہماری ہیلپ کی فنڈ ریلیز کروانے میں اور اس پروجیکٹ کو پہیے لگانے میں۔ تو الحمدللہ ہم نے وہ سفر کا آغاز کیا، اور کرتے 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 2018 میں ہم نے الحمدللہ پہلا جو ہے اس کا ہارٹ کا آپریشن بھی کر دیا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح میں 2018 میں وہ آپریشن ہوا۔ اور یہ اس کے ہاسپٹل کے بارے میں تھوڑا سا میں یہ وضاحت کروں گا۔ شور مچا اس وقت کہ جی یہ جنرل ہاسپٹل میں کنورٹ ہو رہا ہے، تو جسٹس صاحب میں بڑا مشکور ہوں، انہوں نے میرے اوپر بڑا اعتماد کیا، میرے پاس آئے، گھر میں تشریف لائے، اور آ کے کہتے ہیں کل سب شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں تو ہم کیا بات چیت کریں ان سے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہونا چاہیے، کہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کارڈیالوجی ہاسپٹل جو جنرل ہاسپٹل میں کنورٹ ہونے جا رہا ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے صرف 5 منٹ کی اسپیچ ڈیلیور کرنی ہے، اور اوپر جا کے اسٹیج پہ یہی بولنا ہے کہ وزیر آباد کو 5 اضلاع لگتے ہیں، اور جس میں منڈی باؤلدین ہے، گجرات ہے، نارووال ہے، سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے۔ تو یہاں پہ ہر چوتھے 5ویں آدمی کو دل کا جو ہے مرض وہ لاحق ہے، تو یہ کارڈیالوجی ہاسپٹل ہی بننا چاہیے۔ آپ اسٹیج پہ چڑھیں گے اور کہیں گے کہ جی ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ اس کو جنرل ہاسپٹل نہ بننے دیا جائے، بلکہ اس کو کارڈیالوجی ہاسپٹل بنایا جائے۔ اگر یہ کارڈیالوجی ہاسپٹل نہیں بنتا تو میں اپنی ایم این اے شپ سے ریزائن کر دوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے جسٹس صاحب کو بلایا 7th کلب میں، بلکہ میں بھی ساتھ گیا، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جسٹس صاحب یہ کارڈیالوجی ہاسپٹل ہی بنے گا، آپ بھول جائیں کہ یہ جنرل ہاسپٹل میں کنورٹ ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا نام ہے 60 کروڑ روپیہ لے کے آئے، جس سے یہ نرسنگ ہاسٹل بنا اور مشینری آئی، اور الحمدللہ آج وزیر آباد
کہ اہلیان وزیر آباد اور آس پاس کے جو اضلاع ہیں وہ اس کے لوگ بھی جو ہے مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اس کے ساتھ ایجوکیشن فیلڈ میں انہوں نے مجھے ایجوکیشن کمیٹی کا بھی چیئرمین بنایا، جس میں ہم نے جتنے بھی اسکول کالجز تھے جو فنڈز ہم نے لگوائے، جیسے کہ مسنگ فیسلٹیز ہیں کالج کے اندر، اسکولوں کے اندر، وہ ہم نے ساری پوری کی، اور الحمدللہ جسٹس صاحب کا نام اور مسلم لیگ کا نام جو ہے بلکہ اونچا ہوا اسی وجہ سے کہ ہم نے کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کرائی۔ تو الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے رب کائنات کا کہ اس ناچیز سے تھوڑے سے کام لیے۔ تو الحمدللہ باقی جہاں تک تعلق ہے آگے مسائل جو ہے وزیر آباد کے ابھی بھی گمبھیر ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وزیر آباد کئی دہائیوں سے یہ سیلاب کی تباہ کاریاں جھیل رہا ہے۔ ہر 5-6 سال کے بعد فلڈ آ جاتا ہے، انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ بلکہ ابھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ بلال فاروق تارڑ صاحب اگلا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ MNA ہوں گے، بلکہ ان سے میں نے ذکر بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر بابر علاؤدین، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے عہدے پہ فائز ہیں۔ میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، بلکہ ہمارے اہلیان وزیر آباد سب کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ وزیر آباد کو اس کی فلڈ کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے آزاد کریں۔ وہ کیسے کہ پلکو، نالا پلکو اور کے گرد، اور اس کے بعد پورے سودرا کے گرد ایک بند بنا جائے۔ اس بند کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے اوپر بند کا بند بن جائے گا، اور اس کے اوپر روڈ بھی بن جائے گی، بائی پاس کا بائی پاس ہوگا، اور وزیر آباد ہمیشہ کے لیے اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچ جائے گا۔ باقی ترینہ مسئلہ ایک اور ہے وزیر آباد کا، وہ ہے سیوریج۔ 1984 خاص طور میں ان کی بات کروں گا، ماڈل کالونی، جناح کالونی، کٹرا مائی، شیش مال، یہ وہ علاقے ہیں جہاں آگے تو موسٹلی علاقوں کے وہ سیوریج ہے ہی نہیں ہے۔ جو ماڈل کالونی، جناح کالونی کا سیوریج ہے 1984 میں لے ہوا تھا، اور اس کے پائپ کا ڈائیمیٹر اگر آپ دیکھیں، اس وقت آبادی کا تناسب اور آج آبادی کا تناسب آپ دیکھیں تو وہ ناکافی ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی کیا نام ہے بریگیڈیئر بابر علاؤدین اور MPA صاحب کی کاوشوں سے 4-5 ارب روپیہ وہ کیا نام ہے انشاءاللہ وہ مختص ہو گیا ہے۔ تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ اس سے وزیر آباد کا جو سیوریج کا مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اچھی قیادت اس وقت موجود ہے، بریگیڈیئر بابر کی صورت میں، MPA وقار احمد چیمہ صاحب کی صورت میں، اور خاص طور پہ بلال فاروق تارڑ صاحب جو ہیں، جو انشاءاللہ ہمارے MNA ہوں گے۔ تو میں نے بلکہ ان کو کہا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، اور آپ کے پیچھے ہم آپ کی جان کھائیں گے وزیر آباد کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ چھوٹا سا شہر ہے، ہماری ڈیزائر ہے، ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم ایک ماڈل سٹی بنائیں الحمدللہ۔ جو موجودہ قیادت ہے جی، تو ان کی کارکردگی اور ان سے آپ خوش ہیں یا بہتر ہیں یہ بندے، یہ یا ویسے ہی روایتی جیسے MNA MPA گزر گئے ہیں ان کی طرح، یا اچھے انسان ہیں؟ ان کے بارے میں تو ذرا کچھ بتاؤں گا۔ بلال فاروق صاحب جو ہیں انشاءاللہ MNA ہوں گے۔ وزیر آباد کی دھرتی خوش قسمت دھرتی ہے کہ جو قیادت ہے اور جو آگے انشاءاللہ قیادت آ رہی ہے، جو MNA شپ کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وزیر آباد ابھی پیچھے رہ جائے گا، بلکہ یہ وزیر آباد چونکہ ڈسٹرکٹ بھی ڈکلیئر ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ان کی کاوشوں سے وزیر آباد پھلے پھولے گا۔ بریگیڈیئر بابر ہمارے لیے ایک فرشتہ بن کے وزیر آباد کے لیے آئے ہیں۔ میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، دن نہیں دیکھتے وہ، نہ رات دیکھتے ہیں۔ یقین جانے خاص طور پہ پچھلے جو فلڈ آیا ہے اس میں راتوں کو 12-12، 1-1، 2-2 بجے جا کے لوگوں کو ریسکیو کرتے رہے، تو ایسا ہیرا میں کہاں ملے گا؟ تو جب یہ کمبینیشن بنے گا، بلال فاروق تارڑ صاحب کی سربراہی میں، نیچے بریگیڈیئر بابر ہوں گے، ساتھ وقار احمد چیمہ صاحب ہوں گے، تو الحمدللہ وزیر آباد کی دھرتی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو بلال فاروق تارڑ صاحب نیچرلی ایک ایسے اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے دادا حضور جو ہیں جناب رفیق احمد تارڑ صاحب، جو پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، ان کے ایک صاحبزادے ہیں جو عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں، جو اس وقت انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ بھی ہمیں انشاءاللہ ہاتھ ڈلوائیں گے۔ ان کا علاقہ بھی ہے، تو میں اچھا دیکھ رہا ہوں آگے وزیر آباد کو انشاءاللہ۔
جی ناظرین، میں نے آپ کو پہلے پروگرام سے پہلے بولا تھا کہ ان میں جو باتیں ہیں وہ کھٹی نہیں ہیں، صرف میٹھی میٹھی باتیں ہیں. تو آپ نے ان کی باتیں سنی. ناظرین، اتنی گراں قدر خدمات اس خاندان کی ہیں کہ یہ اس پروگرام کا اگر میں 10 گنا بھی کروں نا تب بھی جو ہے نا نہیں ختم ہوگی ان کی خدمات. آج ہم نے وزیر آباد کے مسائل پر کرنا صاحب نے جو باتیں کی ہیں تو واقعی ہی وہ وزیر آباد میں مسائل ہیں، اور مجھے آج پتا چلا ہے کہ لیڈر جو ہوتے ہیں نا واقعی انہیں آٹا چینی دال کے ریٹ کا پتا ہوتا ہے. تو میں نے تو وہ مذاق میں بولا لیکن بات ٹھیک نکلی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان تا قیامت زندہ باد.